बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान और सुन्नत अपने मेज़बान सैयद अली हसन रज़ा के साथ, और जुम्मतुल मुबारक को हर जुम्मा इस प्रोग्राम को आप लोग देखा करते हैं और माशाअल्लाह से हमारे बहुत सारे प्रोग्रामात आपने देखे और अपनी आरा से भी हमें आप अहबाब ने मुताला किया, और हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को खुश इसलूबी के साथ भी देख रहे हैं। और यकीनी तौर पर एक मालूमाती प्रोग्राम है, क्योंकि दीन इस्लाम एक बुनियादी मकसद है और दीन इस्लाम के बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें समझना, जानना, उस पे अमल पैरा होना हर साहिब ईमान पे लाजिम और मलज़ूम है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम कुरान और सुन्नत आप जुम्मतुल मुबारक के मुक़द्दस सातों में समाअत किया करते हैं, और हम मुख्तलिफ़ पहलू आपके सामने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने जिस पहलू पे बात की, क्योंकि मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, ये एक ऐसा मौजू है कि अगर हम इस पे सारी ज़िंदगी भी गुफ्तगू करें तो ये मौजू ख़त्म होने वाला नहीं। औलिया कराम की अज़मत, औलिया कराम की अहमियत, तो आज भी हमारा यही टॉपिक है और हम औलिया कराम की तालीमात पे गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत सारे उलमा कराम जो कि बज़रिया टेलीफोन कॉल्स हमारे साथ शामिल होंगे, और यकीनी तौर पर उनकी मुदल्लिल गुफ्तगू से आप महजूज़ भी होंगे। तो और इसके साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं मुल्क व मिल्लत के मुमताज़ और मोहतरम शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता हर्दिल अज़ीज़ कव्वाल घराना, वो घराना कि जिसने फ़न कव्वाली में नुमाया खिदमात सरअंजाम दी और पूरी दुनिया में कव्वाली के हवाले से पाकिस्तान के नाम को रोशनास कराया। और वो नाम जो बड़े सगीर के नामवर कव्वालों में शामिल होते हैं, सीनियर कव्वालों में, मोहतरम जनाब हज़रत मुंशी रज़ीउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह रिज़वां के, जिनके आज पोते यानी कि जिनके साहबजादे के साहबजादे आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं। क्योंकि हमारा मौजू औलिया कराम की तालीमात है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह रिज़वां की ज़ात बाबरकात के, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की इशाअत की, दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। और जब हिंदुस्तान में आप तशरीफ़ लाए तो आपने 90 लाख कुफ़ार को मुसलमान किया और दीन इस्लाम से मुशर्रफ फरमाया। इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू, उन्हीं का मौजू भी हमारे साथ शामिल होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मारूफ़ कव्वाल मुंशी रज़ीउद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वां के घराने से वाबस्ता फ़तेह अली तुर्राब अली सन ऑफ अली अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ट्रांसमिशन के अंदर हमारे दरमियान शामिल हुए। और ना आज चूँकि मौजू हमारा औलिया कराम पे है, और औलिया कराम ने जहाँ दीन इस्लाम की तालीमात की तो अपने मामलात को सही रखने के लिए, तसव्वुफ़ की जानिब गामज़न होने के लिए समा को भी समाअत किया। और क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ औलिया कराम की ज़िंदगी से है, तो उनकी बहुत से औलिया कराम की ज़िंदगी, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह रिज़वां हो गए, बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजी शकर हो गए, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी अपने साथ रहते हैं। उन्होंने अपने मामलात किए और तसव्वुफ़ के हवाले से बहुत सारे पहलुओं को यकीनी तौर पर आपके सामने गोश गुजार करना है। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि बहुत सारे उलमा कराम हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद रहेंगे। तो हमारे साथ कौन मौजूद हैं इस वक्त? मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहबी साहब आलम इस्लाम की मारूफ़ आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजी शकर रहमतुल्लाह रिज़वां के दरबार में भी आपकी हाज़िरी हुई। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा मौजू औलिया कराम की तालीमात पर हमारा प्रोग्राम का मौजू है, और आप भी माशाअल्लाह, क्योंकि आप एक आलिम दीन के साथ साथ एक साहिब सिलसिला भी हैं और एक मसनद के वारिस भी हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि औलिया कराम की तालीमात पाक व हिंद बरे सगीर में क्या रही? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के अंदर औलिया कराम के साथ वाबस्तगी का वाज़े तौर के ऊपर हुक्म फरमाया। जैसे कुरान करीम के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और नेक बंदों के साथ
صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اولیاء کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین جس طرح صحابہ کرام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفیض ہوئے، اور یہ تعلیم سلسلہ نبوت کا کڑی در کڑی اولیاء تک پہنچا۔ تو اولیاء کرام کی تعلیمات بھی یہی ہوتی ہے کہ بندوں کو راہ راست کے اوپر لائیں، اور جو انسان کا رشتہ اپنے رب سے ہونا چاہیے اور جس طرح اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ ہو کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کرام میں سے ایک عظیم ہستی ہے۔ یہ سلسلہ چشت کے اندر حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنا فیض ظاہری اور باطنی تعلیم کے ذریعے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور ان سے حضرت قطب الدین اور ان سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچا۔ تو حضور ابھی میری حاضری ہوئی ہے حضرت زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جس وقت آپ اجودن جس کو آج پاک پتن کہتے ہیں، جب آپ یہاں تشریف لائے تو یہاں زیادہ غیر مسلم لوگ تھے، تو آپ نے اپنی اخلاق حسنہ سے اپنی تعلیمات سے وہ کردار ادا کیا کہ اجودن کے اندر رہنے والے غیر مسلم ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے وہ سارے کلمہ پڑھ کے آپ دامن اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اولیاء کرام کی تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرے۔ تو اللہ والے جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی ان کی تعلیمات ہوتی ہے، وہاں لوگ توبہ طیب ہو کے اپنے رب سے رب کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اولیاء کے صدقے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے ایمان والے توبہ کرو اپنے رب کی طرف اور توبہ نصوحا۔ تو سچی توبہ پیر و مرشد کی صحبت سے، اس کی تعلیم سے ملتی ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو اس کا اثر اس بندے کے اوپر جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ تو بندے کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جب راغب ہوتے ہیں تو پھر دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جمال الدین ہانسوی اور دیگر اولیاء آپ کی مجلس میں موجود تھے، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ بیان کیا، اور اس واقعہ سے بہت سارا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم ہوتا ہے، ایک قلب منیب ہوتا ہے، ایک قلب شہید ہوتا ہے۔ تو قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں معرفت الہی کے سوا کچھ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ قلب منیب وہ قلب ہے جو ہر شے سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، اور قلب شہید وہ قلب ہے جو ہر شے میں مشاہدہ حق تسلیم کرے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ فرمایا جس شخص کے دل میں یہ تینوں صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور قرار پکڑ لیتی ہیں تو وہ سلیم منیب اور شہید بن جاتا ہے، اور اس کی توبہ توبہ نصوحہ ہوتی ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے گناہگار آئے، اور آپ کی نگاہ ولایت سے، آپ کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو کے وہ دنیا کے اندر ایک اللہ کے ولی اور ولایت کے عہدے کے اوپر فیضیاب ہوئے۔ اور اولیاء کرام کی تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے سامعین سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور صالحین بندوں سے وابستگی عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ گرچہ خواہی ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی قرب میں آ جاؤ، اور اللہ والوں کے قرب سے
मुशाहिदा हक नसीब होता है। होता है। अच्छा मुफ्ती साहब एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही यानी कि मुल्क बड़े सगीर पाक व हिंद के जिसमें तमाम ममालिक शामिल थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अहमद रिज़वान ने यहाँ पर दीन इस्लाम की इशाअत का सिलसिला शुरू किया, इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, आप तारीख क्या कहती है? हजरत ख्वाजा खाजगां मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने पीर और मुर्शिद के साथ मदीनातुल मुनव्वरा में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो वहाँ आपने सलाम पेश किया और जितने औलिया और मखलूक खुदा वहाँ मौजूद थी आपने सलाम पेश किया, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आवाज आई वालेकुम सलाम या सुल्तानुल हिंद, सुभान हिंद के सुल्तान तुम पर भी हमारा सलाम हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ख्वाब के अंदर भी आपको इशारा किया कि आप हिंद चले जाएं और उस कुफरस्तान के अंदर इस्लाम की शमा को फरोजा करे। तो जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार दो आलम की निगाह नबूवत का सदका यहाँ तशरीफ लाए और आपने अपने अखलाक करीमाना से अपनी तालीमात से हिंदुस्तान के अंदर जब आप अजमेर पहुंचे तो अजमेर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके थे। सुभान अल्लाह। राजस्थान के रास्ते आप आए, गालिबन मोरिखीन कहते जी, और आपने वहाँ ऐसी तालीमात रूहानी अता फरमाई तकरीबन 90 से 95 लाख गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के दामने इस्लाम के अंदर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ शामिल हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आप पिछले दिनों बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजी शकर रहमत रिज़वान के दरबार मुक़द्दसा में थे, तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजी शकर रहमत रिज़वान के बारे में कुछ बताएं आप और मज़ीद हमारे नाज़रीन को। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह खासकर बरसगीर और पाक व हिंद के अंदर एक ऐसी हस्ती है कि जिनके बारे में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने खलीफा आजम और खलीफा अकबर से फरमाया था कि ए कुतुबुद्दीन, तूने अपने पिंजरे के अंदर वो शहबाज कैद किया हुआ है। बाबा साहब मुजाहिदात के अंदर थे और चिले के अंदर थे, तो फरमाया जब ये उड़ान भरेंगे तो इनकी परवाज जो है मकाम सिदरतुल मुंतहा तक होगी। तो बाबा साहब वो हस्ती है कि लाखों की तादाद में आपकी निगाह विलायत से लोग दामने इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और बाबा साहब ने ऐसे ऐसे नगीने तैयार किए हैं कि आपकी बारगाह में तालीम हासिल करने वाले हजरत किबला मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साहब है, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है और हजरत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह। ये बाबा साहब की इतने प्यारे मुरीद और खलीफा थे कि हादसा के अंदर बाबा साहब ने इनके पास 12 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। और ये सब बाबा साहब की तालीम थी। और आज बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार-ए-पुर अनवार के करीब एक कब्र मुबारक है, वो आपके दामाद हजरत बदरुद्दीन साहब जो कि हिंदुस्तान से तशरीफ लाए थे, बहुत बड़े आलिम थे, जब बाबा साहब का दीदार किया तो वहीं के होके रह गए। तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें भी अपनी खिलाफत से नवाजा। गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह का खासकर बरसगीर और पाक व हिंद में बड़ा किरदार है। आप औलिया के अंदर एक मुनफरिद और एक यगाना मकाम रखते हैं। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और यकीनी तौर पर नाज़रीन ने भी हमारी इस गुफ्तगू समाअत किया। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आप हमारे साथ होंगी, क्योंकि आज कराची के अंदर कुछ ट्रैफिक के भी मामला जिसकी वजह से कुछ लोग उलमा कराम ने यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल होना था लेकिन शामिल नहीं हो सके। बाकी इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद है फ़तेह अली तो राब अली, इंशाअल्लाह आपसे हम गुफ्तगू करें। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद।
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن و سنت اپنے میزبان سید علی حسان رضا کے ساتھ، اور بریک پہ جانے سے قبل بڑی خوبصورت گفتگو اولیاء کاملین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ، حضرت بابا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی سیرت مبارکہ کے خوبصورت پہلو حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بر صغیر کی وہ معروف قوال کے فرزند کہ جنہوں نے ساری زندگی قوالی میں بسر کی، اور میں نے آغاز میں بھی آپ سے تعارف کروایا، فتح علی تراب علی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے فتح اور تراب، آپ دونوں، کیونکہ آپ کا گھرانہ قوالی کے شعبے سے وابستہ رہا، آپ کے دادا حضرت منشی رضی الدین کا ایک نام کہ حکومت پاکستان نے آپ کے دادا منشی رضی الدین رحمۃ اللہ کو بھی ان کے خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس کی دیا، اور آپ کے تایا حضرت فرید ایاز صاحب اور ابو محمد ان کو بھی پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا۔ تو فرید ایاز، ابو محمد، وہ شخصیات جو آج بھی الحمدللہ مختلف ممالک میں پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرنے میں سر فہرست ہے تصوف اور صوفیزم کی قوالی کے حوالے سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ گھرانہ جو قوالی سے وابستہ رہا، تو آپ بھی اس شعبے کی طرف کیسے آنا ہوا؟ پہلے تو بہت شکریہ علی حسان بھائی ہمیں مدعو کرنے کے لیے۔ ہمارا تعلق جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قوالی سے پچھلے 800 سالوں سے بالکل چلا آ رہا ہے، سینہ بسینہ، نو گیپ۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیدائش کے بعد ہمارے کان میں اذان کے بعد موسیقی چلتی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے شروع سے یہی سنا، یہی دیکھا، اس کی تعلیم دیکھی۔ آج کل کی جو قوالی وہ بالکل دیگر ہے، اور جو ایکچول قوالی ہے جو ہمیں سمجھائی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے، کیونکہ قوال کا صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل صرف ہارمونیم لے کے یا دو کچھ بندے اپنے ساتھ لے کے منہ میں پان رکھ کے آپ کسی کو کاپی کر کے قوال نہیں بن سکتے، بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ تو آپ کو ایکچول قوال ہونے کے صاحب علم ہونا چاہیے، جو کہ الحمدللہ پہلے دادا سے، پھر اپنے والد سے، پھر اپنے تایاؤں سے سب سے فیضیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قابل کیا ہے، ساری اچھائیاں ان کی ہیں، جو برائی ہے مجھ میں وہ میری طرف سے، وہ میں نہیں لینے سے کچھ قاصر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ، کیونکہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ، کیونکہ آپ کے گھرانے میں مشہور کہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے ایک بچہ پارٹی قوال بنائی تھی، تو آپ کا تعلق اسی گھرانے سے؟ بالکل۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا علاؤ الدین خلجی کے دربار میں، وہ مختصر سا یہ تھا کہ ان سے کچھ سوال کیا تھا۔ ایک شخص تھے پنڈت گوپال نائک، انہوں نے کچھ اپنے چیلوں کے ساتھ ایک سوال کیا تھا۔ وہ کچھ ایسا تھا کہ ہمارا جو پیشوا ہے وہ پانی پہ چل سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے جواب مانگا، تو حضرت امیر خسرو نے کچھ مہینے مانگے، کچھ وقت ان کو درکار تھا کہ میں اس کا جواب آپ کو دوں۔ تو وہ تلاش میں تھے کچھ آوازوں کی، تو ان کو جو پہلی آواز ملی، جو انہوں نے کہا کہ یہ بر صغیر کا پہلا قوال بنے گا، یہ بنیاد رکھی جائے گی، تو ان کا نام تھا میاں سامد بن ابراہیم، ماشاءاللہ، جو کہ میرے جد اعلیٰ تھے۔ ماشاءاللہ، میں ان کی 26ویں پیڑھی ہوں، جو دنیا قوالی کے سب سے پہلے قوال تھے۔ اللہ اکبر، میں ان کی 26ویں پیڑھی ہوں۔ سینہ بسینہ ہمارے پاس یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، نو گیپ، کسی نے بیچ میں کوئی پروفیشن چینج نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا، بے شک، کہ مالک کا پیغام، حضور کا پیغام، ان کے محبوبین کا پیغام ہم آگے بڑھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے، بے شک، یہ مالک کا بہت کرم ہے کہ اس میں ایک ہم بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل یہی بات ہے ناظرین۔ اور یہ قوالی کی ہسٹری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا، کیونکہ آج ساز تو نہیں ہے، بغیر ساز کے اگر کچھ ہمارے ناظرین کو آج سنائے۔ بالکل، جیسے کہ حضرت امیر خسرو کی بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ان کا جو جواب تھا میں آپ کو سنا دوں۔ پہلے پنڈت گوپال نائک صاحب جو تھے، ان کا جو سوال تھا وہ کچھ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پیشوا پانی پہ چل سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے، ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، جو کہ سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔
تو اس پہ حضرت امیر خسرو نے جواب دیا کہ آپ کا پیشوا مطلب کسی کے پیشوا کو کچھ بولنا نہیں چاہیے، سب کا اپنا مذہب ہے، سب کا اپنا معاملہ. تو انہوں نے دیا کہ میرا مالک وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ وہ پانی پہ چلنے کا، وہ اڑنے کا، وہ بیٹھنے کا، وہ ان چیزوں پہ قادر ہے. بے شک، یہ ساری چیزیں میرے مالک کی محتاج ہیں. بے شک. تو اس وقت انہوں نے پیش کیا تھا، میں چھوٹا سا اس کا ٹکڑا پیش کر دوں. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، بے شک. سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا، سبحان قدوس سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، حی حی قیوم قیوم، حی حی قیوم قیوم، تنوم تنوم ہنوم ہنوم، تننننننن تنننننن، سبحان ذی الملک والملکوت. یہ کچھ اشعار تھے جو انہوں نے ان کے سامنے پیش کیے کہ ہمارا مالک ہر چیز پہ قادر ہے، قادر ہے. بے شک، وہ رب العالمین ہے، بے شک. وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے اور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بے شک. تو یہ الفاظ سن کے جو کہ چند الفاظوں پہ مشتمل تھا یہ جملہ، اور ان کا سوال جو تھا پنڈت گوپال نائک کا 27,000 الفاظ پہ مبنی تھا، اللہ جو کہ بہت بڑا تھا. تو یہ جواب سن کے وہ اپنے تمام چیلوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے. سبحان اللہ. تو سبحان اس کا سہرا بھی حضرت امیر خسرو کا جاتا ہے. رحمت العظمہ کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، یہ بزرگوں کے کلام، اور آپ نے دیکھا حضرت امیر خسرو رحمت الرضوان، کیونکہ بہت سارے کلام حضرت امیر خسرو رحمت الرضوان کے موجود ہیں کہ جنہیں آج بھی خانقاہوں میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. ثناخواں ثناخوانی کے انداز میں پڑھتے ہیں، قوال حضرات اپنے منفرد انداز میں پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کے کلام میں ایک الگ ہی چاشنی ہوتی ہے کہ جس مقام پر بھی وہ کلام پڑھا جاتا ہے. کیونکہ بزرگوں کی جو زبان زیادہ تر وہ فارسی، کیونکہ ایوان طریقت کے اندر صوفیہ کرام نے سب سے زیادہ کلام اگر سماعت کی تو ان کا جو زبان تھی وہ فارسی تھی. اور آج موجودہ دور میں ہمارے نوجوان قوالی کی جانب تو گامزن ہے، لیکن صوفی ازم کی جانب گامزن نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ ان کو گائیڈ لائنس نہیں ملے. ابھی جیسے فتح نے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت الرضوان کا پیش کیا، اور یقینی طور پر اس میں تمام صفاتی نام رب تعالیٰ کی ذات کے موجود ہیں. اور اگر اس کی تشریح میں جائیں تو اسی پروگرام میں وقت پورا ہو جائے گا، لیکن امیر خسرو رحمت الرضوان کے 2 مصرے مجھے یاد ہے. حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. تو ناظرین کرام، انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ ممتاز و محترم عالم دین بھی شامل ہوں گے اس ٹرانسمیشن میں، نے بتایا. تو ہمارے ساتھ الحمدللہ عالم اسلام کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت کہ جو الحمدللہ علمیت کے حوالے سے ہمارے خطے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ اسلامی روایات کو اور اسلامی تاریخ کو بہت عمدہ انداز سے بیان کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل بھی آپ خوبصورتی سے
اس کو حل فرمایا کرتے ہیں۔ میری مراد کراچی یونیورسٹی کے سابقہ ڈین حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ مزاج گرامی خیر سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے کیونکہ آپ کی گائے بگائے مصروفیات، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سے ٹیلی فون کال پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی۔ اور سنائے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، کرم مدینے والی کی رحمت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میری آج کی ٹرانسمیشن قرآن و سنت ہمارا پروگرام، اور اس میں ہم نے اولیاء کرام کے فضائل پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو پاکستان میں اولیاء کاملین کی جو تعلیمات رہی اس کے کتنے اثرات پاکستان میں ہوئے، اس بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ بعد ہم تو صلوات کے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی پاکیزہ محفل میں مجھ گناہگار کو یہ موقع دیا کہ میں نقشائی کر سکوں کچھ۔ اصل بات یہ ہے کہ جن ذوات قدسیہ کو یا پاکیزہ نفوس کو ہم اولیاء کہتے ہیں، وہ ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کریم مخاطب کر کے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ، بے شک کہ یہ وہ اللہ کے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ کے وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی رنج ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بے شک۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر اولیاء کاملین کا فیض نہ ہوتا تو پاکستان نہ بنتا۔ اللہ اکبر، بے شک، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو اسلامی ریاست یا اسلامی مملکت خدا داد پاکستان، جس کو ہم عزیز ترین اپنی جانوں سے زیادہ رکھتے ہیں، یہ اصل میں اولیاء کاملین کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ بے شک۔ وہ اولیاء کرام جو پاکستان کی تحریک میں حیات تھے، ان کی عملی مساعی، عملی کوششیں، اور وہ اولیاء کرام کی جن کی تعلیمات نے پاکستان میں چراغاں، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس میں گرامی سے کون واقف نہیں؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور ان تعلیمات کا ذرا سا مطالعہ کیجئے تو یہ پورا بر صغیر ان کی تعلیمات کے نتیجے میں دین اسلام کی طرف راغب ہوا، اور ایسے ولی کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سلطان الہند ہیں، ان کے سلسلہ چشتیہ کا اثر آج بھی پاکستان میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اور وہ بزرگان دین کہ جن کے مزارات خواہ وہ ملتان میں ہوں، اندرون سندھ میں ہوں، پنجاب میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، یا بلوچستان میں ہوں، یا کراچی کے مضافات و کراچی میں ہوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر دین اسلام ان کے ذریعے فروغ نہ پاتا اور دین اسلام کو ان کے ذریعے تقویت نہ ملتی تو اس خطے میں کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا۔ تو مسلمان پاکستان کے لیے تھے۔ میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں جی بالکل، کہ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اب یہ بات کہ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ پاکستان کے لیے ہوئے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں لوگ مسلمان ہوئے، اور اولیاء کرام کے فیض سے ایک زمین کا خطہ مسلمانوں کو چاہیے تھا جہاں وہ اسلام کو اپنی زندگی کا احساسہ بناتے، عملی طور پر اس زندگی کے اندر شامل کرتے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز تھوڑا سا ڈراپ ہو رہی ہے۔ جو پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، بالکل بالکل، وہ دراصل اولیاء کرام کی ان تعلیمات کا نتیجہ ہے جس میں دو قومی نظریہ مضبوط ہوا۔ تو آج بزرگان دین کے جو مزارات ہیں وہ اصل میں فیض کا وہ منبع ہے، بے شک، کہ جن کے لیے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ
بے شک اور اولیاء کرام کی کرامات حق ہے، بے شک۔ اور ان کی کرامات میں سے ایک کرامت پاکستان بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کون ہے جو اس بات سے انکار کرے کہ دو قومی نظریے کی سب سے زیادہ پاسداری اگر کسی نے کی ہے تو وہ اولیاء کرام نے کی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آج حضرت بابا منگو پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، حضرت حضرات بزرگان دین کے وہ تمام مزارات، اور بہت سارے نام میرے ذہن میں آ رہے، طوالت ہوگی۔ آپ ذرا سا ان تمام مکاتب فکر جو چشتیہ ہے، قادری ڈاکٹر صاحب ہے، رفاعیہ ہے، ڈاکٹر صاحب جی۔ ایک منٹ، ایک مختصر سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے، مختصر سا وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، اور ہمارے ساتھ جیسا کہ بریک پہ جانے سے قبل پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب موجود تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو کنٹینیو رکھیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فیضان اولیاء کرام کو دیکھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا فیض ان کی زندگیوں تک ہے، نہیں، اولیاء کرام کا فیض ان کے وصال کے بعد بھی ہے، ان کی تعلیمات کی صورت میں، ان کی کرامات کی صورت میں، ان کی دعاؤں کی صورت میں، ان کے عمل کی صورت میں، اور ان پاکیزہ فرمودات کی صورت میں جو انہوں نے اپنے مریدین کو، متوسلین کو، محبت کرنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ اور آج جو دین اسلام کا غلبہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ اولیاء کاملین کی وہ کاوشیں ہیں کہ اگر وہ شامل نہ ہوتی تو دلوں میں یہ دین اسلام اس طرح راسخ نہ ہوتا، اس لیے کہ اسلام تلوار سے نہیں، محبت سے پھیلا ہے، بے شک۔ عمل سے پھیلا ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بالکل بے شک وجہ فرمایا آپ نے۔ اور یہ نور کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اولیاء کرام کے سامنے کوئی سالک یعنی سیکھنے والا، کوئی تربیت حاصل کرنے والا اپنے زانو ادب طے کر لیتا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے اور مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو مرشد کیا سکھاتا ہے؟ یہ اولیاء کاملین کیا سکھاتے ہیں؟ یہ بزرگان دین کیا سکھاتے ہیں؟ یہ سکھاتے ہیں کہ توحید سے محبت کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جو شخصیت ان کی ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور لوگوں کسی کا حق نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ اس طرح سے بنا لو کہ نماز تم سے کبھی قضا نہ ہو، اور کسی کی حق تلفی نہ کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو تاکہ دل پاکیزہ ہو جائے۔ اور جب کوئی مومن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا پورا ظاہر اور باطن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار ہو جاتا ہے، تو وہی تو ولی بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے ہی مومن کو تو ولی کہتے ہیں، جس کے لیے حدیث قدسی آئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، سبحان اللہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب ولی میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ یہ صفات پیدا کر دیتا ہے تو پھر وہ نمونہ عمل بن جاتا ہے دوسروں کے لیے، اور پھر ایسی شخصیت ہوتا ہے یہ ولی کامل
کہ زمین پر بیٹھ کر یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور آسمانوں پر فرشتے آمین ہاں کہتے ہاں ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اولیاء کرام کی دعا کو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حوالے سے موجود ہے، بے شک بے شک. جو کہ قصاص الانبیاء میں بھی ملتا ہے اور قرآن پاک میں ملتا ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ایک بات عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، بے شک. اور انبیاء کو اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. بے شک. اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تو نبی ہے، وہ تو نبی ہے، نبی کے غلاموں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. اگر آپ اس پر دیکھیں تو ہزاروں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. بے شک. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضور سرور کشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، حضرت اللہ ہو کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے قبول فرمایا. بے شک. صرف وسیلے دعا قبول ہونے کی، مستجاب ہونے کے لیے اور دعا میں اثر لانے بالکل یہ دعا رد نہیں ہوگی. بالکل بالکل بالکل. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے سنگل ڈراپ ہو رہے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ شاید بڑی اچھی گفتگو آپ سے جاری ہو ساری ہے، لیکن آپ کے سنگل تھوڑے سے ڈراپ ہو رہے ہیں شاید میرے خیال سے. یہ بس میں تو جی آ گئی کر رہا ہوں، آپ کی آواز تو آ رہی ہے. جی جی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات میں یہ معجزہ بھی عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے رسول محبوبین ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام اور رسول کے صدقے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ماشاء اللہ آمین. بے شک حضرت بے شک. بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام میں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کو پاکیزہ کر اور دل کی محراب کو سجا لے اللہ کے ذکر سے، تو کوئی سبب نہیں ہے کہ تیری دعا قبول نہ ہو. ہاں 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 ہاں. اور پھر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول بہت نمایاں نظر آتا ہے کہ اللہ سے رشتہ تجھے جوڑنا ہے تو اللہ والوں سے رشتہ جوڑ لے. بے شک. اور یہ اولیاء کرام جن کے مزارات ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ شریعت کے علمبردار تھے، شریعت پر انہوں نے عمل کیا، پوری زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا، کبھی کوئی لالچ نہیں کی، کوئی حرص نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی خواہش نہیں. بے شک. اور اللہ نے آج بھی ان کی ظاہری مثال کے بعد ان کے مزارات کو آباد رکھا ہے. ہزاروں لوگ ہاں 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 ہاں. ان کے مزارات پر عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے طفیل اور ان کی دعاؤں میں آمین جو شامل ہو جاتی ہے، ان بزرگان دین کی ان کے طفیل، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے بذریعہ ٹیلی فون کال، اور امید ہے کہ جب انشاءاللہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ بنفس نفیس بھی انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں فتح تو راب کی طرف چلتا ہوں. تو یہ بتائیں ابھی گزشتہ دنوں آپ ایونٹس کے حوالے سے پاکستان سے باہر کن ممالک میں آپ نے دورہ کیا؟ اپنے والد صاحب کے ساتھ دنیا کے کافی ممالک میں سفر کیا، جس میں امریکہ آتا ہے، یورپ کے کئی ممالک آتے ہیں، یو کے آتا ہے، سنگاپور، دبئی، جس میں موسٹلی جو ہماری بات چل رہی ہے پاک و ہند جو اب کے ایک انڈیا کے نام سے وہ جانا جاتا ہے. بالکل بالکل. وہاں تو بے تحاشا جانا ہوا، بہت مزہ آیا. تو ان ممالک میں میں مطلب کاؤنٹ نہیں کر سکتا، میں کافی اپنے والد کے ساتھ الحمدللہ گھوم چکا ہوں اور پرفارم کر چکا ہوں. اب کہ ہم دونوں بھائیوں نے ان کی زیر سرپرستی اپنا گروپ تشکیل دیا کچھ ٹائم پہلے، تو انشاءاللہ ابھی ہمارے بھی کچھ پلانز ہیں، یو ایس اے وغیرہ جو کہ
کچھ ممالک ہیں جا کے نکل کے اسلام کو قوالی کو عام کرنا ہمارا فرض ہے، اور پاکستان کا پرچم ہمیں سر بلند رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے علماء کرام آج کی ٹرانسمیشن میں شامل ہوں گے، عالم اسلام کے ممتاز و محترم شخصیت، ممتاز عالم دین کی جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھا کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے محظوظ ہوا کرتے ہیں، حضرت علامہ مفتی فیصل عزیز بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام قرآن و سنت میں شامل ہوئے، اور بڑا اہم موضوع جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات، اس پہ آج ہم نے گفتگو کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بھی گفتگو میں شامل رہے، تو آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اولیاء کرام کی تعلیمات کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہ صرف پاکستان بلکہ مکمل عالم اسلام، بالکل بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی تعلیمات عالم انسانیت کے لیے ہیں، اور ان کی تعلیمات میں انسانی اقدار نمایاں ہیں۔ ہم نے اولیاء کرام سے جو تعلق رکھا وہ عقیدت کا رکھا۔ اگر ہم عقیدت کے تعلق کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات سے بھی تعلق رکھتے تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بے چینی، اضطراب اور ذہنوں میں کشیدگی، روح میں بے قراری، قلب میں بے اطمینانی نہ ہوتی۔ جس طریقے سے ہم آپ نے پاکستان کے حوالے سے ذکر کیا، تو میں پاکستان کے حوالے سے عرض کروں کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں۔ آپ اگر ان کی شخصیت کو، ان کی تعلیمات کو دیکھیں کہ 8 بادشاہوں کا آپ نے دور دیکھا، کچھ موافق تھے، کچھ مخالف تھے، کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ یہ اولیاء کرام تارک الدنیا نہیں ہوتے، بلکہ دنیاوی امور میں ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ آخرت کا سدھار اور آخرت کا سنوار ہوتا ہے، کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں راج کمار ہردیو ہندو تھا، وہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، کبھی محبوب الہی نے یہ نہ کہا کہ تمہارا مذہب دوسرا ہے، تم ہمارے پاس کیوں آتے ہو۔ یہی وہ تعلیم تھی نظام الدین اولیاء کی کہ تمام مذاہب کے لوگ آپ کے قریب آتے تھے، اور یوں اسلام کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا کہ لوگ نظام الدین اولیاء کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، اور ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ آپ اسلام قبول کریں، بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہمیں اپنے دین میں آپ داخل کیجیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کتاب ہے انیس الارواح، اس میں خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد گرامی کا ایک واقعہ لکھا کہ میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں حاضر تھا، تو خواجہ عثمان ہرونی نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے اندر 3 صفات پیدا کرو۔ ایک یہ کہ اپنا مزاج عاجزانہ رکھو، زمین کی طرح، جس طرح زمین زیر قدم بچھی ہوتی ہے اس طریقے سے مزاج میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اور اپنی جو سخاوت ہے اس کو سورج کی طرح رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میں اپنا پرایا دیکھ کر گھر میں نہیں اترتی، امیر کا محل ہو، غریب کی جھونپڑی ہو، سورج کی روشنی بلا تفریق و تخصیص سب کے آنگن میں آتی ہے۔ تو جس طریقے سے سورج سے ہر کوئی نفع اٹھاتا ہے تو تمہاری ذات بھی سب کے لیے نفع بخش ہونی چاہیے۔ اور تیسرا اصول انہوں نے یہ بیان کیا کہ اپنے مزاج میں، اپنی برداشت میں، اپنے ظرف کو ایسے رکھو جس طریقے سے سمندر ہوتا ہے، کہ سمندر کے اندر ایک جہان ہوتا ہے لیکن اس میں ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، اس میں ایک باری، ایک تحمل ہوتا ہے، سمندر میں شور نہیں ہوتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد گرامی سے یہ 3 باتیں سیکھی، اور
اور ان 3 باتوں نے میری شخصیت میں انقلابی تبدیلی برپا کی۔ یہ ان اولیاء کی تعلیمات تھیں کہ جن تعلیمات کو صرف کتابی صورت میں درس کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے عمل کی صورت میں اولیاء کرام نے اگلی نسلوں میں منتقل کیا، کیونکہ اگر علم صرف زبان سے منتقل کیا جائے تو وہ تعلیم رہتا ہے، اور تعلیم سے آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ وہ تعلیم تربیت نہ بن جائے۔ چلیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، کیونکہ وقت بڑا قلیل تھا ہمارے پاس اور آپ کی کال بالکل آخر میں لگی اور نہ آپ سے گفتگو، ظاہر سی بات ہے پروگرام، تو امید ہے کہ انشاءاللہ پروگرام میں جب آپ شامل ہوں گی تو ضرور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ کتنی جلدی گزرا کچھ نہیں پتہ چلا، لیکن بہت ساری علمی گفتگو، علمی تعلقات آپ نے دیکھے۔ ہمارے ساتھ فتح اور طراف موجود ہیں۔ جاتے جاتے کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو قوالی کے حوالے سے؟ بس قوالی وہ چیز ہے جو ہماری ثقافت ہے، بے شک، جس سے ہم اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ثقافت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ بے شک، تو اس کو جتنا چاہے اچھے طریقے سے سپورٹ کیا جائے۔ میں کسی کو غلط کسی کو صحیح نہیں کہہ رہا، سب کا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ کمرشل بھی ایک دور ہے جہاں پہ دور کے ساتھ لوگوں کو چلنا پڑتا ہے، لیکن اصل قوالی کو نہ بھولا جائے اور اس کو فروغ دی جائے۔ اور آپ کیا کہیں گے طراف صاحب اس بارے میں؟ بس جی، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ قوالی جو ہے ہمارا اپنا میوزک ہے، پاکستان کا اور ہندوستان کا میوزک ہے۔ ہم کو جو ہے اس طرف اولیاء کی طرف تھوڑا زیادہ دیکھنا چاہیے، اس طرف جو قوالی ہو رہی ہے یہ زیادہ کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ فتح طراف آپ کا، آپ ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے، اور تمام علماء کرام کا بھی شکر گزار۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی آراء ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان سید علی حسان رضا کو اجازت دیں، ملیں گے انشاءاللہ زندگی باخیر رہی تو اگلے جمعۃ المبارک میں، اور نیا موضوع ہمارے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔